अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप नॉलेज गेन करें। हम सब ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, जिसके लिए हम ये भी चाहते हैं कि हमने आज ही अगर मेहनत स्टार्ट की है सो हम इसके समरात जो है वो हासिल करना शुरू कर दें, या हम चाह रहे होते हैं कि हमें ओवरनाइट सक्सेस जो है वो मिले। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप हर दिन छोटी छोटी कोई ना कोई एफ़र्ट करते रहें। यू जस्ट हैव टू ग्रो 1% एवरी डे, जिसके लिए आप अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करें, आप अपनी सराउंडिंग से लर्न करें, आप कोई किताबें पढ़ें, आप इंटरनेट से गाइडेंस सीख कर सकते हैं। सो ओवरनाइट सक्सेस ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलती। आपने कतरा कतरा करके जैसे दरिया बनता है, इसी तरह अपनी मेहनत को जारी और सारी रखना होता है। सो विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड और आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं टॉप स्टोरीज़ में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जनाब कि गवर्नर हाउस पंजाब में खाने पीने का सामान और खाबे का एक नया दौर, इसका आगाज़ हो चुका है। अशियाए खुर्दोनोश के लिए 75 लाख रुपए के टेंडर्स इनको जारी किया है। और अगर हम पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की सूरत हाल देखें, हर इंसान इस वक्त इन्फ्लेशन की वजह से परेशान है। अगर हम बिजली के बिल्स को एक तरफ देखें सो उस पर अवाम सरापा एहतजाज है। सो यहाँ पर अगर हम गवर्नर हाउस और यहाँ पर जो खाबे के लिए जो लिस्टें जारी हुई हैं, जो सामान रिक्वायर्ड है, 75 लाख रुपए का ये टेंडर जारी हुआ है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने मेंशन करना चाहूँगी। देसी घी, बादाम, शहद शामिल है। फिर गवर्नर हाउस लाहौर के लिए 10 किलो शहद, 5 किलो पिस्ता, 20 किलो चीज़, 10 किलो बादियान खताई, 150 बॉटल्स कॉफ़ी जार समेत 10 किलो देसी घी, 20 किलो गिरी बादाम, 5 किलो छुआरे और दीगर खाने पीने की अशिया के लिए टेंडर जारी किया गया है। इसके साथ साथ गवर्नर हाउस पंजाब के ज़ेर इस्तेमाल जो टोयोटा, सुजुकी और दीगर गाड़ियों के मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट सामान के लिए 10 लाख के टेंडर्स जारी किए गए हैं। सो एक तरफ अवाम महंगाई की वजह से बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये गवर्नर हाउस से जो लिस्ट जारी हुई है और 75 लाख का एक टेंडर, 10 लाख का एक टेंडर। सो आप देखें कि यहाँ पर अशराफिया के अपने मज़े जारी हैं, लेकिन जो बोझ है वो आम आदमी बर्दाश्त कर रहा है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। एनी हाउ, इसी के साथ हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी में हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि अमेरिका की तारीख में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला, हमें माजी में ऐसा कोई फ़ैसला नहीं मिलता। तारीख साज ये फ़ैसला हुआ है और अब हर जुम्मे न्यूयॉर्क में जितनी भी मसाजिद हैं वहाँ पर लाउड स्पीकर पर जुम्मे की अज़ान दी जा सकेगी। यानी कि अब जो न्यूयॉर्क शहर है वो अज़ान की वहाँ पर हमें गूंज सुनाई देगी। अच्छा, सिर्फ ये जुम्मे की अज़ान के लिए नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ अगर हम रमज़ानुल मुबारक की बात करें और मगरिब की अज़ान दी जाती है, जिससे तमाम मुसलमान रोज़ा इफ्तार करते हैं, सो जो मगरिब की अज़ान होगी वो भी लाउड स्पीकर पर दी जाएगी। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी है जो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे आज की, और इंग्लैंड में एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया है। हैरत अंगेज़ वाक़या ये है कि दो जुड़वा बहनें, और दोनों जुड़वा बहनों ने एक ही मकाम पर एक ही वक्त में एक ही डॉक्टर के हाथों अपने बच्चों को जन्म दिया है। सो दिस इज़ समथिंग वेरी एस्टॉनिशिंग। ज़िंदगी में इतने इत्तफाकी वाक़यात, इत्तफाकन जो चीज़ें होती हैं वो इस तरह हो नहीं सकती, लेकिन ये दोनों बहनें बचपन से ऑब्वियसली जुड़वा होने के बाद जो भी इन्होंने किया, इकट्ठे किया, ज़िंदगी पूरी जिस तरह से भी गुजारी, रहन सहन सब एक जैसा था। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि दोनों की डिलीवरी होनी थी, तो पहले एक बहन का सेम हॉस्पिटल, एक ही डॉक्टर ने उसके बेटे को ऑब्वियसली वो डिलीवरी करवाई, और उसके 5 घंटे के बाद दूसरी बहन ने उसी जगह पर उसी डॉक्टर ने उसको ऑब्वियसली सारा असिस्ट किया और फिर वहाँ पर दूसरे बच्चे की डिलीवरी हुई। सो ऐसे वाक़यात में भी दुनिया में होते हैं, अपने नौयत के अनोखे, मुनफरिद और शायद पहले पहले वाक़ये ही होते हैं। सो ये एक वाक़या था जो हमने सोचा ये भी आपके साथ शेयर किया जा सके। इसी के साथ व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद आज के शो की हाइलाइट्स और हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हमने बात करनी है कैल्शियम की कमी से क्या नुकसानात हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी को पूरा कैसे किया जा सकता है,
اور کیلشیم کی کمی کے نتیجے میں جو دردیں ہوتی ہیں ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج بات کرنی ہے سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ہماری ذہنی صحت سے کس طرح سے منسلک ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. مزید آگے بڑھیں گے، آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسے مہمان سے جس نے نہ صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب لکھی ہے بلکہ اس کو یاد کرنے والوں کے درمیان ایک دلچسپ کمپٹیشن کا انعقاد بھی کروایا جائے گا. یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اور آخر میں آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی آرٹسٹ سے جنہوں نے آئل پینٹنگ کے ذریعے عظیم شاہکار بنائے ہیں. رائٹ ناؤ ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ، جس میں اگر ہم کیلشیم کی بات کریں آج کل کیلشیم کی کمی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور ہم آسٹیوپوروسس، کیلشیم کی کمی کے نتیجے میں ہڈیوں کے مسائل، اس قسم کے جو پرابلمس ہیں وہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، جس کی جو پرائمری ریزن ہے وہ ہمارا لائف سٹائل ہے. اگر ہم لائف سٹائل دیکھیں، ہمارا لائف سٹائل جس میں ہم ساؤنڈ سلیپ آبویسلی انجوائے نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری خوراک اتنی اچھی نہیں ہے، ہم جو آرگینک، بالکل ہم ایک غلط قسم کی خوراک، ہماری خوراک میں اگر ہم دیکھیں تو آرگینک چیزیں ہی شامل نہیں ہیں، ملاوٹ شدہ ہم چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑھ کر ایک اور جو ریزن ہے لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہڈیوں کے مسائل کی طرف جاتی ہیں. لیکن جب ہم کیلشیم کی کمی کی بات کرتے ہیں تو نارملی کیلشیم کی کمی جو ہے بچوں میں ہوگی تو ان کی گروتھ ہنڈر ہوگی. خواتین میں موسٹ آف دا ٹائم یہ کمی جو ہے وہ آفٹر 30 ایئرز آف ایج دیکھی جاتی ہے. اسی لیے خواتین میں آسٹیوپوروسس، گھٹنے کے ایشوز، کندھوں کے ایشوز یہ مردوں کے نسبت زیادہ ہوتے ہیں. اور اگر ہم خواتین کی بات کریں تو ان کے لیے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ آفٹر 30 ایئرز آف ایج، جیسے ہی آپ 30 یا 30 کراس کرتے ہیں سو آپ نے اپنی ہیلتھ کو لے کر بہت زیادہ کانشیس ہو جانا آپ کو چاہیے. اس کے لیے آبویسلی آپ ایک اچھے نیوٹریشنسٹ، اپنا ڈائٹ پلان، کیلشیم فورٹیفائڈ فوڈز ان کا استعمال کیا جانا چاہیے. اگر ہم کیلشیم رچ فوڈز کی بات کریں، آپ ڈیری پروڈکٹس کی طرف جا سکتے ہیں. ایپریکاٹس، اگر ہم انجیر کی بات کریں تو اس سے ہمیں بڑے اچھے اماؤنٹ میں کیلشیم جو ہے وہ ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 19 سے اگر ہم 50 ایئرس کی اگر ہم ایج کی بات کریں تو اس دوران 1000 ملی گرام جو ہے وہ کیلشیم پر ڈے جو ہے وہ ایک انسان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو آپ فوڈ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فوڈ اس طرح سے نہیں ہے یس پھر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ سپلیمنٹس کی طرف جانا چاہیے. لیکن کیلشیم کا استعمال اکیلے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وائٹامن ڈی بہت امپورٹنٹ ہے. وائٹامن ڈی کے ایبزارپشن کے لیے کیلشیم، اور کیلشیم کے ایبزارپشن کے لیے وائٹامن ڈی، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ کیلشیم کے نتیجے میں جو دردیں ہوتی ہیں، کیلشیم کی کمی کے نتیجے میں اس سے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں، اور فزیو تھراپی میں اس کا علاج کس طرح سے کیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر شزا اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. تھینک یو سو مچ شزا. سب سے پہلے جب ہم کیلشیم کی کمی کی بات کرتے ہیں، ہمارا لائف سٹائل ایک بہت بڑا پرابلم بن چکا ہے جب بھی ہم کسی بیماری سے گزر رہے ہوتے ہیں. اب ہم کیلشیم کی کمی ہو گئی، اس کے نتیجے میں جو دردیں موسٹ آف دا ٹائم پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں وہ کون کون سے تکالیف ہوتی ہیں؟ ہاں بالکل، کیلشیم کا زیادہ ہونا بھی اچھا نہیں ہے اور کیلشیم کا کم ہونا بھی اچھا نہیں ہے. ہم نے اس طرح کی بہت ساری کنڈیشنز دیکھی ہیں، جیسے کہ آپ نے بھی بات کی آسٹریوپروسس. آسٹریوپروسس ایک بہت ہی مین ٹائپ ہے جو خواتین میں پرابلی زیادہ ہوتی ہے، اور آسٹریوپروسس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیسے آتے ہیں، بیسیکلی کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے سائن اینڈ سمٹمز کیا آتے ہیں، تھوڑا میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. فرسٹ آف آل جسٹ آپ اگر کیلشیم کو ڈسکس کر رہے ہیں، لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہڈیوں کا کھوکھلا ہو جانا ہی کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے، اس کے علاوہ سائن اینڈ سمٹمز نہیں آتے. تو اور آپ کی باڈی فٹیگ میں چلی جاتی ہے، لوگ جو ہے اپنا لائف سٹائل پراپر نہیں کر پاتے، اپنی ایکٹیویٹی نارمل نہیں کر پاتے، وہ فٹیگ محسوس کرتے ہیں، باڈی کو بہت زیادہ لیتھارجک محسوس کرتے ہیں، ان کو مسکولر پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر صرف آپ کے بونز پہ افیکٹ نہیں ہوتا بلکہ آپ کے مسلز بھی افیکٹڈ ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر کیلشیم کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے نیورونز پہ بھی بہت زیادہ اثر کرتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ بھی ہمیں بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں، جس میں جیسے کہ ایک بیماری آسٹریوپروسس جو کہ ہم نے دیکھی. اور آسٹریوپروسس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جائے، سب سے پہلے تو اس کے سائن اینڈ لیکن سمپٹمز. دیکھیں آسٹیوپوروسس پر آنے سے پہلے کیا آسٹیوپوروسس ہی ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کیلشیم کی کمی کے نتیجے میں ہوتی ہے،
یا اس کے علاوہ اس اور کے بھی علاوہ بھی پرابلمز ہیں؟ بہت اور ساری پرابلمز میں اس کیا کے کیا ہے؟ علاوہ بھی بہت ساری پرابلمس ہیں، جیسے کہ رکٹس آپ نے بیماری ایک سنی ہے، ابھی بات کی تھی آپ نے بچوں کی، بچوں میں رکٹس ہوتا بچوں ہے؟ میں جو ہے رکٹس بیماری بہت زیادہ کامن ہوتی ہے۔ اکثر پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں، بچوں کی گروتھ نارمل نہیں ہے، گروتھ ہائٹ ویسی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ بونی اسٹرکچر بھی نارمل نہیں ہے، یعنی کہ ہڈیوں کا ٹیڑھا پن جو ہے اسٹارٹ ہو جاتا ہے، یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور میرے خیال میں آسٹیوپوروسس از دا ون میجر کاز، جو obviously ریزن کنڈیشن آپ کہہ لیں، جو کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب ہم اس طرح کے پرابلمس پر آتے ہیں، سو ہاؤ ڈو یو سی دا ڈیٹا، اور کتنے خواتین اور مرد آپ کے پاس آتے ہیں؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیلشیم کی کمی سب سے زیادہ خواتین کو آفٹر دا ایج آف 30 متاثر کر رہی ہے۔ ڈیفینیٹلی، لیکن یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ اب تو جتنے پیشنٹس آتے ہیں، مرد حضرات بھی ہوتے ہیں لیکن خواتین بھی، اب ڈی جنریٹو چینجز جو کہ آفٹر 40 سٹارٹ ہوتے ہیں، اب انہیں ویئر اینڈ ٹیئر کے سائن پہلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اس میں بھی جو ہے انہیں یہ کنڈیشن دیکھنا پڑتی ہیں۔ کیوں دیکھنا پڑتی ہے؟ کیونکہ ہماری ڈائٹ نارمل نہیں ہے، ہم لوگ ہیلدی نہیں کھاتے، ہمارا انٹیک ویسا نہیں ہے، ہماری ایکٹیویٹی ویسی نہیں ہے، ہم اپنی مطلب کیلشیم کو ریگولیٹ نہیں کرتے، اسیس نہیں کرتے، ڈیلی دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنا ہمیں اپنی فوڈ میں کتنا انٹیک کرنا چاہیے اور کیسے انٹیک کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ نہیں، لیکن اب ہم آسٹیوپوروسس کا، آپ نے بھی جس طرح سے کہا خواتین آپ کے پاس آئی ہیں، سو ہاؤ ڈو یو ٹریٹ دیم؟ واٹ از دا پلان دیٹ یو موسٹلی گیو ٹو یور پیشنٹس؟ جیسے کہ کیا سجیسٹ کیا کرتے ہیں بالکل، initially؟ سب سے پہلے تو ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کے ٹولز ہوتے ہیں، ڈائگنوسٹک ٹولز ہیں، جیسے کہ اگر ہم لوگ ایکس رے کرواتے ہیں، خواتین پرابلملی ایکس رے لے کر آتی ہیں کہ جی ہمارے ایکس رے کی یہ رپورٹ ہے، اور اس میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ایک ہڈی ہے اور اس میں آپ کو اسمال ڈاٹس نظر آئیں گے، یعنی کہ ہڈی کا کھوکھلا پن نظر آئے گا، وہ وائٹ کلر پراپر نہیں ہوگا، الائن نہیں ہوگا، اور ہڈی کے درمیان میں آپ کو بلیک کلر یا ڈارک سرفیس ایسی نظر آئے گی۔ تو یہ اس کے رپورٹ کے جو اس طرح سے آپ ڈائگنوز کو ایسے کر سکتے ہیں۔ دوسرے، جیسے میں نے بتایا کہ ان کے سائلنٹ سمٹمز ہوتے ہیں، یہ فٹیگ محسوس کرتے ہیں، لیتھارجک محسوس کرتے ہیں، اور ان کے ڈیفینیٹلی ایچ بی لیول ان کا کم ہوتا ہے، انیمک ہوتی ہیں خواتین زیادہ تر اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ پہلی بات تو کنسیو کرنا، اور دوسرا جو منتھلی مینسٹرل سائیکل ہے، اور ڈائٹ کو بھی اس طرح سے نہیں رکھنا، تو یہ اوورآل ہر ایک چیز جو ہے ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن وہی بات، آئی ریپیٹ مائی کوشچن، کہ جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آ گیا، اب کسی بھی درد کی وجہ سے آیا، کیلشیم کی کمی کی وجہ سے اب دردیں ہیں، ایکس اینڈ پینز بہت زیادہ فیل ہو رہی ہیں، سو واٹ از دا جنرل ایڈوائس اور واٹ از دا جنرل ٹریٹمنٹ دیٹ یو گیو ٹو یور پیشنٹس؟ بیسیکلی فزیوتھراپی ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں آپ لوگوں کو کوئی دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میں تو ہمیشہ ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ فوڈ سے انٹیک کر سکتے ہیں تو یہ بڑی بہترین بات ہوگی، جیسے کہ ڈیری پروڈکٹس، دودھ کا استعمال کرنا، یہ بڑی بہترین چیز ہے۔ اگر تو خواتین یا جو بھی لوگ ہیں جن کو کیلشیم ڈیفیشنسی ہے، ان کو لیکٹوز انٹالرنس ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے، پھر جا کے ان کو سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہے اپنی موڈیلٹیز کے ذریعے اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اپنی ٹیکنیکس کے ذریعے اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہم لوگ فوکس یہ کرتے ہیں جو اس کے سمٹمز آ رہے ہیں، جو پیشنٹ ہمیں سمٹمز بتا رہا ہے، ہم ان کو سبسائڈ کر سکیں اپنے طریقہ علاج سے۔ اچھا، وہ طریقہ کار موسٹلی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہماری موڈیلٹیز ہوتی ہیں، الیکٹرو تھراپی ہوتی ہے، ہم لوگ ایک طرح سے ورزش جو کہ ایکسرسائز کروانا، جو نارملی لوگ نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے اور انٹیک ویسے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ ایڈورس ایفیکٹ آتے ہیں۔ اب آسٹیوپروسس سے جو مسئلے آ سکتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنا، جیسے کہ ہڈیوں کا کھوکھلا پن تو آ گیا ہے، ہم ان کی ارگونامکس کو ٹھیک کرتے ہیں، ان کی لائف سٹائل کو، ان کی پوسچر کو ٹھیک کرتے ہیں کہ انہوں نے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، انہوں نے پوزیشنز کیسے رکھنی ہے، تاکہ مزید وہ جو فریکچر کی بہت زیادہ پرون ہے اس سے وہ بچ سکیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے، اگر آپ کے اندر کیلشیم کی کمی ہے، اگر آپ نے مطلب آبویسلی کبھی کبھی سائنز اینڈ سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پراپر ٹیسٹ بھی موجود ہیں، اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ دیر از سم ڈیفیشنسی، اور پھر پرابلم جو ہے وہ ایڈورس ہوتا جا رہا ہے، ورس سائنز اینڈ سمٹمز آ رہے ہیں، تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، سو اس میں ایک نیوٹریشنسٹ کا کردار بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنا پراپر ایک ڈائٹ پلان لیں، آپ کیلشیم فورٹیفائڈ فوڈز کی طرف جائیں، آپ کوئی نہ کوئی سپلیمنٹس ایڈیشنل لے رہے ہوں، آپ خوراک سے اچھے طریقے سے کیلشیم اور کیلشیم کی ایبزارپشن کے لیے ساتھ جو چیزیں چاہیے وہ آپ کو اسی انداز میں بتائی جا سکتی ہیں۔ لیکن جہاں پر ایک فزیو تھراپسٹ کا رول آتا ہے وہ یہ
کہ اب ऑस्टियोपोरोसिस का प्रोसेस तो आ गया, अब ऑस्टियोपोरोसिस में इफ़ वुमेन और अ मैन इज़ कमिंग टू यू, सो उसका आपने कहा कि डिफरेंट तरीक़ों से इलाज है, लेकिन जनरली क्या होता है, व्हाट डू यू रिकमेंड मोस्ट ऑफ द टाइम? और फिर उसके बाद आप अपने क्लिनिक्स पर क्या सेशंस में कौन-कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं जो करवा रहे हाँ हैं? जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि डिफ़रेंट तरीके हैं, टेस्ट हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जिसमें से एक्स-रे मोस्ट कॉमन है, क्योंकि एक तो चीप है, आप इसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। दूसरा, इनके साइन एंड सिम्पटम्स जो आते हैं, अब जैसे मैंने बताया कि मस्कुलर फटीग रहना, फटीग उन लोगों को रहती है, वो कहते हैं कि हम लोग लेथार्जिक फ़ील करते नहीं, हैं। जब आपके पास पेशेंट आया, वो तो एक्स-रे वगैरह तो डायग्नोस हो गया ना, द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। अब एक फिजियोथेरेपी में इसका एक्सरसाइजेस के ज़रिए, ताकि वो बंदा प्रिवेंटिव साइड पर रहे, मज़ीद चीज़ें ख़राब ना हो, बिल्कुल, मोबिलिटी भी रहे, बिल्कुल। मोबाइल भी रहे, हाँ। सो इसके लिए क्या मोस्टली सबसे एक्सरसाइजेस पहले जो तो जो आपको उसके बताई जाती हैं? सिम्टम्स हैं उनको सबसाइड करते हैं। सिम्टम्स जैसे कि वो फटीग महसूस कर रहे हैं, पेन महसूस कर रहे हैं, पेन को सबसाइड किया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट का फर्स्ट गोल होता है कि दर्द को ख़त्म किया जाए। जो मरीज़ का दर्द आ रहा इस है, दर्द को कैसे ख़त्म किया जाएगा? डिपेंड करता है कि आपकी डेफिशिएंसी कितनी है। दूसरा कि ओवरऑल आपकी फ़िटनेस और आपकी जो है लाइफ़स्टाइल आपका कैसा है, आप डेली एक्टिविटी में क्या-क्या चीज़ें करते हैं। दूसरा, हम लोग की मॉडलिटीज़ आती हैं, जैसे मैंने बात की, यहाँ पर मशीनें हैं, मशीनों के ज़रिए हम लोग दर्द को सबसाइड करते हैं, तो वो मॉडलिटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। उसके कुछ सेशंस होते हैं, पेशेंट हमारा फ़ॉलोअप करता है, फ़ॉलोअप के साथ-साथ हम उसकी थोड़े से अगर तो डाइट से कर सकता है तो ये बड़ी बेहतरीन बात है, अगर नहीं कर सकता तो सप्लीमेंट्स वहाँ पर ऐड किए जाते हैं। उसके साथ हम उसकी आइसोमेट्रिक्स यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ को गेन करते हैं, मसल्स की स्ट्रेंथ को गेन करते हैं, ताकि जॉइंट्स में, बोन्स में मज़ीद जो है फ्रैक्चर जैसे सिम्पटम्स ना आ सकें। बिल्कुल ठीक हो गया तमाम चीज़ें, और इस तरीक़ों से आप ऑब्वियसली फिर डिफरेंट एक्सरसाइज हैं, बट ऐसी कोई एक्सरसाइज या इजी टू डू एक्सरसाइजेस जो जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं, आप उनके लिए बता सकें जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, कैल्शियम की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हुआ। अब ऑब्वियसली एक तो इलाज उनका मॉलिज कर रहा है, उनकी न्यूट्रिशनिस्ट उनके डाइट प्लान लेकर चल रही है, लेकिन फिजियो के लिए कोई ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप अभी बताएं कि ये सब जी, लोग घर पर कर सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह से मैं अक्सर अपनी वीडियोस भी रिकॉर्ड करती हूँ, और इसमें ऐसा होता है कि अगर हम लोग कोई एक्सरसाइज का स्टेप बता देते हैं और उसका एंगल ठीक ना हो, तो उसका एडवर्स इफेक्ट आता है, मरीज़ फिर मज़ीद जो है मुश्किलों में चला जाता है। अगर वो अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कांटेक्ट करता है सबसे पहले जाकर, और उसके थ्रू जो है अपना एंगल, पोजीशन और उस तरह से देखता है उसकी सुपरविजन में, तो ये ज़्यादा बेहतरीन बात रहती है, बिल्कुल बजाय ठीक। कि आप खुद से लेकिन करें। हम ना हमारे जिस तरह आपसे पहले भी फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह हमारे शोज पर आते रहते हैं, सो कभी कभी जिस तरह कंधों की बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज वो आपको एक्सरसाइजेस बताते हैं। कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आप घर पर रह के बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेचेस ऐसे होते हैं, सो उस अंदाज में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जो कि पेशेंट्स को नुकसान ना पहुंचाएं, जो घर में इजीली कर जो सकें। नॉर्मली वो कर सकते हैं। हाँ। सबसे पहले तो देखा जाता है कि कौन सी हड्डियां हैं जिन पे असर ज़्यादा है, जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, ठीक है। स्पाइन की बात करेंगे, स्पाइन तो उसकी एक्सरसाइजेज और उसका तरीका इलाज सब कुछ मुख्तलिफ होगा, लेकिन अपने जोड़ों में मज़ीद जो है इसमें मुश्किलें ना आने देना, मतलब आप लोग मोबिलाइजेशन करें, नॉर्मल आप लोग ग्लाइडिंग करें जो आप इजीली कर सकते हैं। बहुत विगरस टाइप की भी मत करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस एक्स्ट्रा भी ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपकी बोन्स जो हैं वीक हैं और प्रोन टू फ्रैक्चर हैं, तो इस तरह से आपने उसको लेकर चलना बिल्कुल है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच, डॉक्टर शज़ा हमारे साथ शो का हिस्सा थी। व्यूअर्स, इसी के साथ मैं अपने इस सेगमेंट को एंड करने से पहले एक मैसेज आप सबको देना चाहूँगी कि जान है तो जहान है। सो इसलिए आजकल की हमारी खुराकें, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा पुअर हो चुका है। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी डाइट को मैक्सिमम तरीके से नेचर के करीब रखें, ऑर्गेनिक रखें, अच्छा खाएं, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक और कैल्शियम रिच फूड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आगे थोड़े दिनों में बाद, मतलब महीने डेढ़ महीने तक मौसम भी बदल जाएगा, सो वो जो धूप होती है वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ऑब्वियसली आपका सन एक्सपोजर थोड़ा कम होता है, या हम जिस तरह से कपड़े जिस तरह से पहन रहे होते हैं तो वो सन एक्सपोजर उस तरह से नहीं होता, तो विटामिन डी अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के अलॉन्ग विद द कैल्शियम
سپلیمنٹس، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. سو اپنا لازمی طور پر خیال رکھیں. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز، ہم بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم آج کل کا یہ وقت دیکھیں، سو ویسے تو مجھے لگتا ہے یہ وقت ہی کوئی ایسا چل رہا ہے کہ ہر انسان پریشان ہے، فراسٹریٹڈ ہے، کسی نہ کسی اسٹریس کا شکار ہے. اور یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں بے برکتی بہت زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں تو ان تمام چیزوں میں سوشل میڈیا کا بھی ہماری ذہنی صحت کو متاثر کرنے میں بہت ہی زیادہ میرے خیال میں ایک امپورٹنٹ رول ہے. نیگیٹو وے میں سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہماری ذہنی صحت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. آپ خود نوٹ کریں کہ اف یو ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اور آپ سوشل میڈیا پر تھوڑا سا اسکرول کرنے لگ جائیں، تھوڑی دیر بعد آپ اس اسکرولنگ کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہوں گے بیکاز آپ اس کے ایڈکٹ ہیں، لیکن آپ دماغی طور پر بھی بڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں تو جو لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو رہے ہیں، انزائٹی کا کچھ لوگ شکار ہو رہے ہیں. اس کی یہ ریزن ہے کہ جو سوشل میڈیا پر دوسرے لوگ اپنی زندگی کے بارے میں ان کو دکھا رہے ہیں، سو وہ کہیں نہ کہیں ہر انسان بیک آف دا مائنڈ اگر وہ اس چیز کو ایڈمٹ نہ بھی کرے، سو وہ کہیں نہ کہیں ایک کمپیریزن کر رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں اسٹینڈ کر رہا ہوں. اس کی زندگی جرنی تو ہم دونوں نے اکٹھے سٹارٹ کیا تھا، کولیگز تھے ہم، یا ہم نے پڑھائی تو اکٹھے کی، وہ کہاں پہ پہنچ گیا، میں کہاں پر ہوں. سو یہ چیزیں جو ہیں سم ہاؤ ایک انسان تو پوسٹ کر رہا ہے سب کچھ، لیکن جو دوسرا ہے وہ دیکھ دیکھ کے جیلسی فیکٹر اور اپنی ذہنی صحت کو بھی متاثر کر رہا ہے. جہاں پر کمپیریزن آئے گا وہاں پر چیزیں آٹومیٹیکلی خراب ہو جائیں گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کوئی پوسٹ لگا دی سوشل میڈیا پر، اب آپ بار بار اس کو چیک کر رہے ہیں کتنے لوگوں نے اس کو دیکھا، کتنے کامنٹس آئے، کتنے لائکس. یہ سب چیزیں جو ہیں یعنی کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہماری ذہنی صحت کو متاثر کر رہا ہے. کس طرح متاثر کر رہا ہے یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ سائیکائٹرسٹ ڈاکٹر جنید رسول اس وقت شو میں موجود ہیں. ڈاکٹر جنید، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بینگ اے سائیکائٹرسٹ آپ کتنا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے نا کہ ہم نارمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس میں جو جرنل دنیا میں جو ایک اسٹینڈرڈ یوز آف سوشل میڈیا ہے تو 3 to 4 hours ایک ایوریج ٹائم ہے کہ ہر انسان جو بھی اس ٹائم اسمارٹ آپ فون بھی یوز اتنا ہی کرتے کرتے ہیں ہیں؟ اتنا ہر کوئی آئی تھنک یوز کر ہی رہا ہے سوشل میڈیا. اور لیکن جو پروفیشنلز ہیں، جیسے اگر آپ میری بات کریں یا جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری روٹینز اتنی بزی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے کہ ہم فون اپنا زیادہ چیک کر سکیں. تو ایک تو تھوڑی سی بلیسنگ ہے اس حوالے سے کہ ٹائم اور لائف اتنی شاید بزی ہے کہ سوشل میڈیا پہ اتنا وقت نہیں گزار پاتے. لیکن ایوریج آئی تھنک 3 hours تو ایک نارم ہے. 3 hours سے کم کسی کا ہو تو ہم دیکھتے ہیں بھائی پرابلم تو نہیں ہے، یہ سوشلی ایکٹیو نہیں ہے انسان. اچھا، یعنی کہ 3 گھنٹے سے اگر آپ کم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو دین اٹ از اگین اے پرابلم. بلکہ کئی دفعہ یہ بڑا کامن سمٹم ہے کہ جو لوگ جن کو ڈپریشن یا انزائٹی ہوتا ہے وہ سوشل میڈیا سے ایک دم سے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ پوسٹ کر دیتے ہیں کہ آئی ول بی اوے فار فیو ویکس اور سم تھنگ لائک دس. ہاں، اور اس میں اگر بہت ایک بندہ یوز کر رہے سوشل میڈیا، انٹریکٹ کر رہے سوشلی اور ایک دم سے ودرا ہو جائے، یہ بھی ایک سائن ہے آف ڈپریشن اور سم تھنگ ایلس. تو 3 to 4 hours آئی تھنک ایک ایوریج اچھا، ٹائم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک میں ایک اور یہ چیز کہ جب ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے استعمال براہ راست ہماری ذہنی صحت کے ساتھ اس کا لنک ہے، سو وہ لنک کیسے ہے اور کیسے سوشل میڈیا ہم سب کی ذہنی صحت کو متاثر کر رہا ہے؟ رائٹ. اچھا، اس میں تھوڑا سا ہم ہسٹوریکلی دیکھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا پچھلے کوئی سمجھ لیں 5-10 سال سے ہے ہماری لائف میں، اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا پوسٹ کووڈ. پوسٹ کووڈ وہ ایسا ٹائم تھا جس میں ہم سب گھروں میں فری تھے اور وقت بہت زیادہ تھا، تو اسی سوشل میڈیا اور ان چیزوں نے وقت لوگوں کا گزارا. تو اس کا جو امپیکٹ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ایپس ہیں، اگر میں نیم کرنا چاہوں تو میں نیم بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس میں یہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، اور واٹس ایپ، اور اس طرح جتنی بھی اسنیپ چیٹ، جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں جس میں ہم سوشلی کنیکٹ کرتے ہیں، لوگوں سے سوشلی ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ ہم سے انٹریکٹ بیک کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پوسٹ کووڈ کیونکہ ہیومن انٹریکشن ختم ہو گیا تھا، تو ہیومن انٹریکشن کی جو نیڈ تھی نا وہ سوشل میڈیا نے اس ٹائم پوری کی. اور اس سے پرابلمز یہ آ رہے ہیں آج کل کہ اب ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اب آپ کسی کے بھی فرینڈس کا پوچھیں تو پہلے پرانے زمانے میں لوگ بتاتے ہیں جی میرے 20 فرینڈز ہیں اور ان سے ملتے بھی تھے وہ ریگولرلی. لیکن آج کل اس طرح فرینڈز بہت کم ہو گئے ہیں جن سے فزیکل اٹریکشن ہے. اور دوسرا
یہ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ہزاروں آپ کے فرینڈز ہیں اور آپ کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر رہے ہیں سوشلی، بٹ وہ ریئل ٹائم آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے. اگر خدا نہ خاصہ کوئی پرابلم ہو جائے تو ریئل ٹائم وہ لوگ اویلیبل نہیں ہیں. اور اس میں جو مین پرابلم یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس 24 آورس ہیں زندگی کے، 6 سے 8 گھنٹے سونا ہے، اس کو آپ اسکپ نہیں کر سکتے، وہ ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. باقی آپ کے پاس 16 آورس ہیں، اس میں 8 سے 10 گھنٹے ایوریج آج کل کام کرنا پڑتا ہے ہر انسان کو. اور اس کے بعد جو ٹائم اگر بچ گیا وہ بھی میں نے جیسے کہا 3 to 4 آورس نارم بن گیا سوشل میڈیا پہ گزارنا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹیج والا ایلیمنٹ اس میں اب آ گیا ہوا ہے. صحیح. اور ہم پیتھولوجیکل یوز اس ٹائم کہیں گے جب یہ 3 to 4 آورس سے ایکسیڈ کر جائے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ آ رہے ہیں جو 6 سے 10 گھنٹے سوشل میڈیا کے ساتھ گزارتے ہیں، یعنی ہر وقت اور ایک ایپ چلاتے ہیں پھر اس کو بند کرتے ہیں پھر نئی ایپ پہ شروع ہو جاتے ہیں اور یہ 6 گھنٹے وہ 10 گھنٹے اس پہ لگے رہتے ہیں. اچھا، ایک انسان جو بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے، موسٹلی جو آپ کے پاس بھی آبویسلی آپ بھی ایسے پیشنٹس دیکھتے ہوں کہ بہت زیادہ ڈپریشن، میرے خیال میں آج کل ہر دوسرے تیسرے بندے کو ڈپریشن ہے. کوئی ووکل ہے اس کے بارے میں، کوئی نہیں ہے. آج سے اگر ہم کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو لوگ ڈپریشن کی بات بھی نہیں کرتے تھے، ٹیبو سمجھا جاتا تھا. اب یہ ٹیبو آہستہ آہستہ بریک ہو رہا ہے. لیکن موسٹلی جو آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے یا کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہیں، کتنے پرسنٹیج ان میں ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سوشل میڈیا سے جب آپ روٹ کاز تک پہنچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ سوشل میڈیا کے بیچارے مارے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا نے ان کو متاثر کیا؟ رائٹ. اچھا، یہ ڈپریشن اور سوشل میڈیا کا جو آپس میں تعلق ہے نا، یہ بڑا ٹو وے یہ کنیکشن ہے. کئی لوگ پہلے سے ہوتے ہیں ڈپریسڈ، یعنی مایوسی غمگینی کی بیماری کا شکار ہیں، اور وہ ان کو ریلیف ملتا ہے سوشل میڈیا میں. یعنی ویسے تو ان کا دل نہیں چاہ رہا لوگوں سے ملنے کا، نہ کوئی انسان ان کی زندگی میں، لونلی ہیں بہت زیادہ. ان کو سوشل میڈیا سپورٹ کرتا ہے، یعنی اس کے تھرو وہ ریلیکس ہو رہے ہوتے ہیں. اور سوشل میڈیا کا جو آئی تھنک ایپس ہیں نا، وہ ڈیزائنڈ ہی ایسی ہیں کہ وہ آپ کو فریکوینٹلی ہائی دیتی ہیں. یعنی ایک ریل آپ نے دیکھی 2 منٹ کی، آپ کو اچھا لگا، نیکسٹ ریل ایسی ڈیزائنڈ ہے کہ اس سے بہتر ہی ملے گی. پوری دنیا کی اس ٹاپک پہ جتنے بھی ریلز ہیں وہ آپ کے لیے لائنڈ اپ ہیں اور بیسٹ سے بیسٹ چیز آپ کے سامنے آتی جائے گی اور آپ کی انجوائمنٹ بڑھتی جائے گی. ایڈکشن میں عام طور پہ ڈوپامین کا ایک کیمیکل ہمارے برین میں نیورو ٹرانسمیٹر وہ انوالو ہوتا ہے. جب ڈوپامین کو آپ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں تو ایک خوشی اور ایک ایکسائٹمنٹ موٹیویشن ملتی ہے. ریپیٹڈ اوور اسٹیمولیشن آف ڈوپامین جو ہے نا، یہ بیسک کسی بھی ڈرگ ایڈکشن یا سوشل میڈیا ایڈکشن یا کسی بھی اور ایڈکشن کا یہ ایک مین کور ہوتا ہے. تو بہت زیادہ اب جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن میں 6 سے 10 گھنٹے کنٹینیوسلی ویڈیوز دیکھی ہیں اور وہی 3-4 منٹ کی ہیں اور چلتی جا رہی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور مائنڈ پہ ان کا بہت زیادہ برا اس کا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ نہ کھا پی رہے ہیں، نہ ان کی نیند پوری ہے، اور ڈپریشن بھی اس سے زیادہ ورس ہو رہا ہوتا ہے. ڈپریشن ورسننگ اس طرح ہو سکتی ہے، وہی جو آپ نے بات کی تھی کمپیریزنس کی سوشل میڈیا پہ. اچھا، ایک فیکٹ ہے جو بظاہراً بڑا سٹرینج لگے گا، بٹ میں اس کو اسٹیٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے نوٹ کیا کہ جو بندہ سوشل میڈیا پہ بہت ہیپی اپنے آپ کو پوز کر رہا ہے، وہ ہیپی نہیں ہے. وہ ہیپی نہیں ہے. لوگ پریٹینڈ کر رہے ہیں، سوشل کپلز پریٹینڈ کر رہے ہیں دیٹ وی آر ہیونگ اے ویری ہیپی لائف. ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. بلکہ میں اگر مجھے کوئی اس طرح کی ہسٹری ملے، کوئی مجھے بتایا نا کہ میں نے سوشل میڈیا پہ ہسبینڈ کو ٹیگ کیا، اس کو میں نے یہ کیا، وش کیا، برتھ ڈے وش کیا، تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. مجھے ذرا الارمڈ ہو جاتا ہوں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک پرائیویٹ جو ایک ریلیشن شپ ہے اور جس کی اسٹرینتھ ایک ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن میں ہے، وہ اوپن دنیا کے سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بہت پریٹینڈ کر رہے ہیں یا ایون بہت ہیپی پوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اپنی ویکیشنز کی تصویریں لگا رہے ہیں، اپنی کامیابیوں کی تصویریں اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، ان سے آپ نے انفلوئنس نہیں ہونا. بلکہ موسٹ پرابلی یہ ایک خطرے کی بات ہے. یہ خطرے کی بات ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح. تو ایک تو اس سے انفلوئنس بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور نمبر 2 یہ لائکس کی دوڑ اور یہ چیزیں جو اس سے ہم نے بچنا ہے. اچھا، اس میں پیچھے ریزن کیا ہے؟ کن لوگوں کو زیادہ لائکس کی ضرورت ہے یا کن لوگوں کو اتنی توجہ کی ضرورت ہے؟ یہ ان لوگوں کو زیادہ یہ نیڈ ہوتی ہے جن کی سیلف اسٹیم یا سیلف امیج لو ہوتا ہے. یعنی وہ اپنی ذات میں اپنے آپ کو کمتر فیل کر رہے ہیں، لوگوں سے فیل کر رہے ہیں، کانفیڈنس کی کمی ہے، اپنا سیلف ورتھ اتنی اچھی نہیں ہے کہ ان کو ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہیے بہت زیادہ، ان کو لوگوں کی توجہ چاہیے، لوگوں کی ایکسیپٹنس چاہیے بہت زیادہ. تو یہ اس چیز سے نا آئی تھنک باہر نکلنا چاہیے.
جو انسان کی سیلف ورتھ ہے نا، سیلف اسٹیم، وہ انٹرنلی ہونی چاہیے ڈریون. یعنی 90% ہم لوگ خود سے سیٹسفائڈ اپنے زندگی کے بارے میں، کہ ہم لوگ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ہم اس کے ساتھ کیپیبل ہیں اور ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں ایکسٹرنل ویلیڈیشن کا اتنا زیادہ ہم پہ امپیکٹ نہیں ہونا لیکن چاہیے. دیکھیں جو لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں وہ کن کن بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں؟ ذہنی بیماریاں ہی ہوں گی، لیکن وہ کون کون سی ہیں؟ رائٹ، اس میں نا 3 چیزوں کا جو ہمارے میں نے دیکھا ہے. ایک تو ڈپریشن کا آپ نے ذکر کیا، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے، انزائٹی ڈس آرڈرس ہیں، اور تیسرا میں یہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا میں ہم ایڈکشن ایز ایڈکشن ایک الگ سے ہی ڈس آرڈر ہے. تو 3 ڈس آرڈرز یوزلی اس میں زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، میں اگر اپنی بات کروں، میں ابھی جب ہم بریک پر تھے میں ڈاکٹر صاحب سے یہ بھی بات کر رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. خیر کمپیریزنس یا ان چیزوں کی میں بات نہیں کری، لیکن میں اگر اپنی پرسنل بات کروں تو اگر میرے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، انسان ویلا ہے اور وہ اسکرولنگ شروع کر دیں، یا ایک ایپلیکیشن انسٹاگرام، پھر دوسری ایپلیکیشن ٹک ٹاک، تیسری اسنیپ چیٹ، یہ چیزوں پہ بار بار سوئچ کرنا، تو یہ چیزیں لٹرلی مجھے خود فیل ہوا کہ یہ مجھے نا میرے دماغ کو بھاری کر رہی ہیں اور مجھے بہت زیادہ فرسٹریٹ کر رہی ہیں. اچھا، پھر ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنا فون اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیں نا، لیکن بار بار بیک آف دا مائنڈ سب کانشیس آپ کا اسی طرف جا رہا ہوتا ہے، بار بار یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ آپ دیکھیں کہ اب کیا ہوا ہے، اب کیا ہوا ہے، حالانکہ آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پر. ہم ان بیڈ ہیبٹس کو، کیونکہ یہ بیڈ ہیبٹس ہیں، بیڈ ہیبٹس کو بریک کیسے کر سکتے ہیں؟ رائٹ، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا نا کہ آپ فون سائڈ پہ رکھ بھی دیں تو وہ ایک دماغ بیک آف اسی مائنڈ طرف ادھر ہوتا جا ہے. رہا ہوتا ہے. تو یہ ہال مارک ہے جو ہم ایڈکشن کا، یعنی اچھا، میں ایڈکشن. یہاں پہ ایک چیز اور مینشن آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میں اسنیپ چیٹ بہت استعمال کرتی تھی کہ اسٹریکس بھیجنا یہ وہ. مجھے ایک دم ریئلائز ہوا کہ میں اگر ابھی لائک یہاں پر فون پڑا ہوا ہے، کسی نے مجھے اسٹریک بھیجی ہے، تو میرا فون اسکرین جو تھی وہ اس کا ڈسپلے جو تھا وہ کچھ سیکنڈز کے لیے آن ہوتا تھا، تو دماغ فوراً کوئی بھی کام کریں اس طرف جاتا تھا. میں نے اس کی نوٹیفیکیشنز بند کر دی کہ وہ ہو ہی نہ، میں خود کھولوں تو کھولوں. لیکن اس سے بھی میں نے اپنے اندر یہ نوٹ کیا کہ اب وہ کیونکہ نوٹیفیکیشنز نہیں آ رہے ہوتے تو مجھے ہوتا ہے کہ کس کس کی اسٹریک آئے گی. سو ایوری ادر آور یا ایوری ادر منٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دیکھوں کہ اب کسی نے کوئی اسٹریک بھیجی نہیں. سو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کو اس ہیبٹ کو بریک کرنا بھی بہت مشکل ہے، یعنی کہ وہ ٹرن آف وہ کر کے نوٹیفیکیشنز تب بھی دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے. بالکل، یہ اس کو نا میں اس طرح مثال دینا چاہوں گا کہ کوئی اگر ڈرگز یوز کرتا ہے تو وہ جب ڈرگ چھوڑتا ہے تو اس کو وڈرال سمٹمز آتے ہیں. اسی طرح جب ہم سوشل میڈیا پہ اڈکٹیڈ ہو جائیں تو اس کے چھوڑنے پہ بھی ہمیں وڈرال سمٹمز آئیں گے. یہ وڈرال سمٹمز ایسے ہی ہوتے ہیں، بے چینی، لیکن گھبراہٹ چھوڑا کے. بھی تو نہیں نہ جاتا. میں آج بھی اگر میرے نوٹیفیکیشنز بند ہیں تب بھی آئی کیپ آن چیکنگ مائی اسنیپ چیٹ. دیکھیں اس میں جو مین کانسیپٹ ہے نا، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یہ جو سوشل میڈیا اب پارٹ آف لائف ہے، آپ اس کو بالکل بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. باقی جو ڈرگز جو جس طرح میں بات کرتا ہوں ایڈکشن، وہ آپ ٹوٹلی کریں ریجیکٹ، اس کی کوئی لائف میں جگہ نہیں ہے. بٹ سوشل میڈیا، کیونکہ سوشل میڈیا اس ٹائم اس کے فائدے بھی ہیں اس حوالے سے کہ سوشلی کنیکٹ کر رہا ہے آپ کو ان لوگوں سے جن سے آپ شاید فزیکلی مل بھی نہ سکیں. ٹھیک ہے. اور سوشل میڈیا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ بہت لونلی ہیں ان کے لیے ایک وے آؤٹ ہے. بلکہ میں نے تو آج کل دیکھا ہے بزرگوں کے لیے بڑی ہیلپ فل چیز ہے. جو بزرگ ہیں گھر پہ، جو آئی تھنک کچھ اتنے بزی نہیں رہ پاتے، وہ اگر سوشل میڈیا یوز کرتے رہتے ہیں تو وہ کچھ میں نے ٹائم اپنے ارد گرد گھر کے بڑوں کو دیکھا، انہوں نے کیا سوشل میڈیا کا استعمال شروع کیا، ان کو اتنا کیا کہ کندھوں کے پرابلم سٹارٹ ہو گئے. سو کہیں نہ کہیں اس کا نقصان بیلنس ہونا ہے. چاہیے. اس میں نا مین جو اس کا کانسیپٹ ہے کہ پہلے تو نا آپ اپنی پورے ڈے کو ہمیں اس طرح ڈیزائن کرنا چاہیے کہ وہ زیادہ تر پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز اور اس میں وقت گزر جائے. لیکن 6 سے 8 گھنٹے آپ سو گئے، بالکل 8 سے 10 گھنٹے یوزلی کام کر رہے ہیں ہم لوگ. اور ڈیورنگ ورک جو ہے نا وہ فون یا سوشل میڈیا یوز نہیں کرنا چاہیے. اگر کرنا بھی ہے تو بریکس میں کرنا ہے. یعنی اگر 3-4 گھنٹے آپ نے کام کیے تو 5 منٹ کے لیے آپ نے دیکھ لیا، تو یہ کنٹرولڈ ایک وے ہے. اور اس کے علاوہ جو 2-3 چیزیں تھیں کہ سیلف اسٹیم پہ کام کریں کہ سوشل میڈیا آپ پہ نا حاوی نہ ہو سکے. جن کی سیلف اسٹیم، سیلف امیج اچھا ہوتا ہے، وہ دنیا پوری ترقی بھی کر رہی ہو تو آپ اس سے انسپائر ہو سکتے ہیں، جیلس نہیں ہوں گے اتنے. تو آئی تھنک ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. اور جو لوگ بہت ڈپینڈنٹ ہے سوشل میڈیا پہ، ان کو سکائٹرسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ سے مل کے یہ پلان دیکھنا چاہیے کہ کس طرح اس کو آہستہ اچھا، کم مجھے کریں. ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں میں کیوں سوشل میڈیا پہ بار بار جا رہی ہوں،
اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہوں گے. یا تو میں نے کوئی پوسٹ ایسی لگائی ہوگی تو لائکس چیک کرنے کے لیے, یا میں کچھ کر نہیں رہی ہوں گی. میرا وہ کام, اگر میں فری ٹائم گزار رہی ہوں تو وہ فری ٹائم میں پروڈکٹیو نہیں گزار رہی, میرے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کرنے کو. سو میرے خیال میں اس میں آپ کی ایکٹیویٹیز ڈیزائن ہونی چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اگر آپ کے پاس سر کھجانے کا ٹائم نہیں, اگر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرنے کو ہے, تب آپ سوشل میڈیا کی طرف اس طرح دیکھیں گے بھی نہیں. اس میں یہی تو ایک ایشو آ رہا ہے نا کہ جو جس طرح نشہ آور اشیاء ڈرگز انسان کی ڈوپامین کو اتنی ہائٹ دے دیتی ہیں کہ وہ اتنی یوفورک اور انجوائمنٹ والی فیز ہوتی ہے کہ نارمل زندگی بیکار لگتی ہے. اسی طرح سوشل میڈیا بھی جب اس طرح ڈوپامین کو اتنا اسٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ اتنی انجوائمنٹ انسان کو مل رہی ہوتی ہے کہ جی 1000 آ گئے لائکس, 500 لوگوں نے کمنٹ کر دیا, آپ کو اتنا اپریشیٹ کیا لوگوں نے, تو یہ اتنی زیادہ وہ ڈوپامین ہٹ ہو جاتا ہے کہ وہ نارمل زندگی میں کوئی فرینڈ آپ کی تعریف کر دے تو وہ لیکن میچ دیکھیں, نہیں اگر کرتا. میں نے اپنی, کیونکہ میں اپنی ذات کو اگر دیکھوں اور جو اپنے ایکسپیرینسز میرے ہیں, میں اگر یوٹیوب پر یا نیٹ فلکس دیکھ رہی ہوں مجھے کبھی بھی ڈپریشن نہیں ہوتا. لیکن جب میں اسکرول کر رہی ہوتی ہوں یا ایک ایپ سے دوسری ایپ, دوسری سے, یہ چیز مجھے ڈپریشن دے رہی ہوتی ہے, یہ یا اسٹریس دے رہی ہوتی ہے. ڈپریشن تو ایک ہارڈ ٹرم ہو گئی. یہ جو ہے نا, ہاں اسٹریس کی ورڈ یوز کر سکتے ہیں, اور وہ ہائی جو مل رہا ہے نا وہ کم ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں آپ یوٹیوب آپ نے دیکھا, آپ نے ایک ٹاپک پہ دیکھنی شروع کی, کوئی ڈاکومنٹری یا کوئی بھی چیز, لیکن یہ جو شارٹ ویڈیوز ہیں نا یہ زیادہ ڈینجرس ہیں. میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ شارٹ ویڈیوز اور سوئچنگ ٹو ڈفرینٹ ایپس یہ ایک ایڈکشن بیہیویئر ہے, یہ ہے. اور اس کی کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا, اس کویشچن یہ کہ کیوں ہوتا ہے اس طرح؟ ہوتا اس طرح ہے کہ ایک چیز آپ نے ٹک ٹاک یوز کیا, آدھے پونے گھنٹے میں جتنا اس نے ہائپ کریٹ کرنا تھا کر دیا, اب وہ ڈوپامین اور اسٹیمولیٹ نہیں ہو رہا, اب آپ کو کچھ اور اس سے ایکسائٹنگ چیز چاہیے جو اس سے بھی زیادہ اسٹیمولیٹ کر دے. اچھا, اب ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, اپنے ڈیز کو کیسے پلان کریں, خود کو ان ذہنی بیماریوں سے کیسے بچائیں, کیونکہ آج کل ویسے ہی زندگی میں پرابلمز ہیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے تو چلیں ہم چند ایک چیزوں کی بات کریں نا, یہ مہنگائی اور ان چیزوں کی وجہ سے ویسے ہی زندگی میں بہت پرابلمز ہیں. اپنی ڈیز کو, اپنی روٹینز کو, اپنی لائف کو ہم کیسے پلان کریں کہ ہم اس کو بس ایک لمٹ تک ہی استعمال کریں, ہم پر حاوی نہ ہو. رائٹ. اچھا, اس میں دیکھیں, اس میں 3-4 چیزیں میں آئی تھنک جو سمپل بھی ہوں اور آسانی سے لوگ فالو بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ جو سلیپ ہے نا, نیند, یہ انسان کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جو اگر میں کہتا ہوں کہ اگر ایکسرسائز اور سلیپ میں سے چوز کرنا ہے تو سلیپ کو چوز کر لیں. ٹھیک ہے, نیند بہت امپورٹنٹ ہے. 6 to 8 hours ایک ایوریج اڈلٹ کی نیند ہے. بچوں کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے, اور بزرگوں کو اس سے بھی کم پہ وہ اچھا فنکشن کر سکتے ہیں. تو ایج وائز ایج آپ نے دیکھنی ہے نیند کتنی چاہیے. اچھا, سلیپ ٹائم کا زیادہ میں فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ رات کو ہو. جن لوگوں کا سلیپ سائیکل الٹا ہے ان کی بھی ہیلتھ پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں, بلکہ ورک شفٹ ڈس آرڈر بنا ہی اس لیے کہ سلیپ سائیکل خراب ہے ان کا. ایک تو سلیپ بہتر ہو گئی. نمبر 2 ڈائٹ اگر انسان کی ہیلدی ہے اور وقت پہ وہ لے رہا ہے تو یہ بھی بہت ایک مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہے ایکسرسائز. ایکسرسائز ہر روز کم از کم 15 منٹ سے آدھے پونے گھنٹے کی کوئی نہ کوئی فزیکل ایکسرسائز, جس میں اتنی وہ ایکسرسائز ہو کہ انسان کو پسینہ آ جائے, یعنی اتنی وہ اسٹرانگ ایکسرسائز ہونی چاہیے. وہ کئی دفعہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے, اور اس سے بھی یہ انزائٹی اور ڈپریشن بہتر آ رہا ہوتا ہے. اور تیسری چیز کہ انسان کی جو سیلف ورتھ اور یہ چیزیں نا, یہ انسان کی یوزولی فائنینسز سے, اس کی جو کریئر ہے اس سے, فیملی سے, یہ 3-4 ایریاز ہے جس سے انسان اپنی ورتھ کر رہا ہوتا ہے ڈرائیو. ان پہ محنت کریں. یہ جو ہمارے 10 گھنٹے ہیں نا, یہ ان 3-4 امپورٹنٹ ایریاز آف لائف کے اوپر آپ کے لگ رہے ہونے چاہیے. کہ ایسی ایکٹیویٹیز جس میں آپ کو گروتھ ملے, ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ کو ترقی ملے, آپ کے کام میں آپ نئی اسکلز سیکھیں, اس میں آگے بڑھیں. بالکل, اس سے ڈوپامین ملے. جب آپ کو کاموں سے, اچھے کاموں سے آپ کو ڈوپامین جب ملتی ہے, ریوارڈ اچھا مل رہا ہو, آپ نے کوئی محنت کی اور اس کے بعد آپ کی ارننگ بہتر ہو گئی ہو, آپ سکسیس کی طرف جا رہے ہیں, اس سے جو آپ کو ڈوپامین ملے گا وہ آپ کے لیے زیادہ صحیح ہے. زیادہ صحیح ہے, نہ کہ سوشل میڈیا پہ 6 گھنٹے میں ڈوپامین جو کی اکٹھی آپ نے. آئی تھنک یہ ایک تو پریکٹیکل بھی اس میں ہونے کی ضرورت ہے, اور اپنی روٹین کو, اپنی لائف کو اچھے طریقے سے پلان کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی آج کا اس مطلب ہم نے جب سیگمنٹ میں یہ ٹاپک ڈسکس کیا تو ہم نے اسی کنکلوژن پر پہنچے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جنید رسول, ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. سو ویورز, اپنی روٹین کو, اپنی زندگی کو, اپنی ہیبٹس کو اچھے طریقے سے پلان کریں, کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کریں. سوشل میڈیا کا استعمال کریں, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف یور مینٹل ہیلتھ.
یہ چیز اس کو ذہن میں رکھیں. اور اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات کریں گے ہم ایک بریک کے بعد.